ذرا سائڈ پہ ہو جائیے گا بس. کیا کیا یار. پیچھے چل رہا ہے. ہمیں پتہ ہے تھوڑا جنی آپ آ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دکھی دل کے ساتھ میں آج یہاں اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کے گھر آیا. ان کے والد صاحب سے، ان کے سسر سے، بھائیوں سے اور ان کے ساتھ جو پائلٹ تھا ان کے ساتھ میں نے تعزیت کی، اپنے جذبات کا اظہار کیا. لیکن مجھے آج یقین کریں ان کے والد صاحب سے مل کر جو ایک نئی انرجی اور طاقت ملی ہے وہ میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا. ان کے والد صاحب نے جو قرآن کی 2 سورتیں اور ان کا ترجمہ بتایا، وہ ترجمہ اور وہ سورت ان کا حوصلہ بتا رہی تھی. وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے. اور میں یہ سوچ رہا تھا ان کے پاس بیٹھ کر کہ یہ کون سی ٹیکنالوجی ان کا مقابلہ کر سکتی ہے جہاں شہادت بیٹے کی ہو اور باپ کے چہرے پر اور زبان پر اللہ کا شکر ہو. اور جب وہ جست خاکی ان کے پاس آیا بیٹے کا تو اس پہ ماتم نہیں تھا، بلکہ اس پر اللہ کا یہ شکر تھا کہ ہمارے خاندان میں ایک اور شہادت آئی ہے. کیونکہ عثمان یوسف کے خاندان کا سارا تعلق فوج سے ہی رہا ہے. ان کے ماموں نے شہادت دی ہے، ان کے والد صاحب کے بھائیوں، کزنز. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم ان شہیدوں کی مقروض ہے. ہم اناس القوم اپنے ان شہیدوں کے مقروض ہیں. ہمیں ان کی شہادتوں کو ضائع نہیں کرنا ہے. آج بھارت کو اور مودی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مقابلہ کسی صرف فوج، افواج یا فورسز سے نہیں ہے، بلکہ ایمان سے سرشار شہادت پانے والے جوانوں اور ان کی فیملیز کی دعاؤں سے ہے. کیونکہ یہ شہید جو ہوتے ہیں اور جو جنگ لڑتے ہیں، ان کا پورا خاندان ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. جہاں ماؤں کے ہاتھ دعاؤں کے لیے اور پھر جست خاکی آئے تو اللہ کے شکر کے لیے اٹھتے ہیں. آج بھارت جو سازشیں کر لے، لیکن وہ یہ یاد رکھے کہ اس کی لڑائی پاکستان میں صرف افواج اور فورسز سے نہیں ہے، بلکہ یہ 24 کروڑ لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کے ساتھ ہے. اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں
उन दुश्मनों का कि जिन्होंने ये दिखाने के लिए पूरी दुनिया को साबित करा दिया कि ये फ़ौज, ये अफवाज और ये फोर्सेस, इनमें कोई तफरीक नहीं है, इनमें तफरीक नहीं है। मैं फिर एक दफ़ा ये दोहरा दूं कि ये पूरी कौम अपने शहीदों की मकरूज़ है, पूरी कौम शहीदों की मकरूज़ है। आज मैंने जब मुलाकात की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ की फैमिली से, तो मेरा जज्बा और जाग गया है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी फोर्सेस हैं, इनमें कोई तफरीक नहीं है। अगर भारत समझ रहा था कि वो हमला करेगा और ये कौम या कोई डिवाइडेड होगा, उस्मान यूसुफ बेटा पिंडी का है, था, लेकिन पोस्टेड सिंध में था, बुलारी पे। ये फ़ौज में तफरीक नहीं है। और जब बात पाकिस्तान की होगी, रियासत की होगी, तो भारत को समझ लेना चाहिए कि वो ये समझा था कि हमारे छोटे छोटे इख्तिलाफ इस जंग में उसके काम आ सकेंगे, तो उसको पता चल जाना चाहिए कि जब बात सालमियत की हो, रियासत की हो, तो तमाम सियासी जमातें, मीडिया, फोर्सेस की फैमिलीज़, जवान, रिटायर्ड फोर्सेस हों, उनके जवान हों, उनके बुज़ुर्ग हों, सब एक पेज पर हैं पाकिस्तान के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जितनी साजिशें बलूचिस्तान में कर लें, केपी में कर लें, ये जो आज फितना हिंदुस्तान हमने लॉन्च किया है, ये इस बात की तस्दीक है कि आज दिन तक वो साजिशें जारी और सारी हैं। इतनी बड़ी जंग हो गई, दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पे हमले किए। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ भारत की हुकूमत से, नरेंद्र मोदी से, कि जो बलगाम वाक़े का आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, उसकी रिपोर्ट कहाँ है? आज दिन तक आपने इंटरनेशनल मीडिया को और सालिसी वालों को आज तक वो सबूत क्यों फराहम नहीं किए जिसकी बुनियाद बनाकर आपने हमारी मस्जिदें शहीद की, मासूम बच्चों को, औरतों को शहीद किया और हमारे जवानों के घरों में जस्ते खाकी आए? तो आपके पास जो इल्ज़ाम था, जिसकी बुनियाद बनाई पानी बंद करने की, जंग मुसल्लत करने की, उसके सबूत आज दिन तक क्यों नहीं पेश किए आपने? आपका मीडिया झूठ बोलता रहा और हमारा मीडिया सच बोलकर उस झूठ को बेनकाब करता रहा। मैं समझता हूं कि दोबारा ये गलती करने से पहले 100 बार सोचिएगा, क्योंकि ये कौम लड़ेगी आपके साथ, अफवाज के साथ मिलकर कौम लड़ेगी, कौम का एक एक बच्चा लड़ेगा। ये मुल्क कलमे के नाम पर बना है। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारी फोर्सेस की लीडरशिप को, हमारे सपे सलार, फातेह सपे सलार, फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब को, कि उनकी लीडरशिप ने वो कारनामा करा जिससे पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। मैं एयरफोर्स चीफ की लीडरशिप और उनकी क़यादत और उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान की इज़्ज़त और नामूस को कायम दायम रखवाया। मैं मुबारकबाद देता हूँ नेवल चीफ को, जिन्होंने वो तैयारी की कि वो बेड़े जो अभी चल ही नहीं पा रहे थे, वापसी की राह अख्तियार कर गए, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि एयरफोर्स के इन शाहीनों ने उस टेक्नोलॉजी को गिरा डाला जिस पर उन्हें फ़ख्र था। तो इस सारी लड़ाई में जो चीज़ सामने आई है वो है इस कौम का जज्बा, पूरी रियासत के साथ खड़े होने का जज्बा। और हमने दुनिया को बता दिया है कि जब रियासत पर बात आएगी तो पूरी कौम साथ होगी। तो आइंदा जब भी मोदी साहब आपका लड़ाई का मूड हो
تو سوچ لیجئے گا کہ لڑائی 24 کروڑ مسلمانوں کے اس ملک پاکستان سے ہے، جس پہ پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ نہ ہم شہیدوں کا قرض اتار سکتے ہیں، میں شہیدوں کی ماؤں، باپ، ان کی بیویوں کا مقروض ہوں، یہ قوم مقروض ہے۔ اور میں پھر ایک دفعہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں فورسز کی لیڈرشپ کو کہ آپ نے پوری قوم کو ایک پیج پہ لا کے کھڑا کیا ہے۔ پوری قوم کا مورال آج اتنا ہائی ہے کہ آج پاکستان اپنی ترقی کی جانب گامزن ہو رہا ہے، معاشی ترقی۔ ان شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ پاکستان ترقی بھی کرے گا، معاشی ترقی بھی کرے گا، اپنی تمام مستحکم اور استحکام والی ترقیاں بھی کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی بھارت کو ہم وہ منہ توڑ جواب دیں گے معاشی طور پہ بھی کہ اسے پتہ لگ جائے گا اس خطے میں جو بھارت اپنی بدماشی اور اپنی بالادستی چاہتا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے نصب و نابود کی ہے۔ آج اس خطے میں برابری کا توازن قائم ہو چکا ہے، اور میں اپنے تمام دوست ممالک کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جس میں چائنا، ترکیہ، آذربائیجان، بنگلہ دیش بھی، جنہوں نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کر واضح میسج دیا، اور ان دوست ممالکوں کا بھی جنہوں نے ثالثی کا کردار ادا کرنے میں دونوں ملکوں کے درمیان برابری کا توازن قائم کیا۔ کسی نے ہمیں ڈرایا نہیں، کسی نے ہمیں دھمکایا نہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اب ہمیں وقت ملا ہے۔ ہم امن کے خواہاں ہیں، ہم مزید جنگ نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں، اس خطے میں یا اس ملکوں میں جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو ہم سے بڑا جنگجو ثابت نہیں ہوگا کوئی۔ ہمارے فوجی، ہمارے سپاہی تو جنگجو ہیں ہی، ہمارے صحافی بھی جنگجو ہیں، ہماری عوام بھی جنگجو ہے، کیونکہ یہ جنگ سب نے دیکھا کہ ایک ایک پاکستان میں رہنے والے شخص نے اس انداز سے لڑی ہے کہ بھارت کی ٹیکنالوجی چاہے اسے کسی بھی ملک نے دی، ان کی مہارت، ان کی صحافت سب خاک میں مل گئی۔ تو خیال رکھیں، آئندہ خبردار رہیں، پاکستان میں دہشت گردی سے بھی خبردار رہیں۔ میں بلوچستان میں ان فتنوں سے بھی کہوں گا کہ اب ہتھیار چھپا دیں، دفنا دیں، ملک چھوڑ دیں یا ملک بدر ہوں، آئندہ اس دہشت گردی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے وہ اسپانسر آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ کو لالچ دیں گے، آپ کو پیسے دیں گے، آپ کے دماغ کو بدلیں گے، لیکن ضرور سوچنا ہے اس پاکستان میں رہنے والے ان لوگوں کو، چاہے وہ KPK کی دہشت گردی میں ہوں یا بلوچستان کی خوارجوں کو، کہ آپ وہ کام کرنے جا رہے ہیں جس کی اسلام میں، قرآن میں، حدیث میں کہیں معافی نہیں ہے۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو بے دردی سے، بزدلانہ کارروائیوں سے شہید نہیں کرتا، قتل نہیں کرتا۔ ہمیں ایک ہو کر اس قوم کے لیے قربانیاں جو اب تک دے رہے ہیں، 90,000 پاکستانی مسلمان فورسز کے لوگ، پاکستانیوں نے شہادتیں دی ہیں، یہ شہادتیں رائے گا نہیں جائیں گی، یہ خون شہیدوں کا رائے گا نہیں جائے گا۔ یہ اسلام کے نام پہ ملک حاصل کیا ہے، رمضان المبارک کی بڑی رات 27ویں شب کو اللہ نے دیا ہے۔ یہ 24 کروڑ معصوم لوگ، یہ خاندان اپنی محنت مزدوری سے اس ملک میں رہتے ہیں۔ ہم نے آزادی لے کے ملک حاصل کیا ہے، خیرات میں نہیں ملا، لاکھوں جانوں کا نذرانہ اس وقت بھی دیا، لاکھوں شہید ہوئے۔ میرے آبا و اجداد جب ہجرت تھی تو ٹرینیں کٹ گئیں، شہید کر دیے گئے، اپنے حویلیاں، اپنی جائیدادیں، اپنا خاندان چھوڑائے، لیکن ملال بھی نہیں ہے، غم بھی نہیں ہے،
کیونکہ اسلام کے نام پر آزادی حاصل کی ہے ہم نے. تو یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اپنی آبا و اجداد چھوڑے, جائیدادیں چھوڑیں. مودی صاحب جب ہمیں اس کا غم نہیں ہے تو ہم یہ ملال بالکل نہیں کریں گے, پتھر کا جواب اینٹ سے دیں گے. لیکن امن کے طور پہ, محبت بھائی چارگی کے طور پر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس خطے میں امن کے ضامن ہوں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو, اور ہم سب اسی طرح مل جل کر ایک قوم بن کر آگے بڑھتے رہیں. شکریہ بہت. ہزار بچے پڑھ رہے ہیں آئی ٹی کے اندر مفت گورنر ہاؤس میں. اس کے بعد جو ہے وہ راشن اور باقی چیزیں. کبھی آپ آئیں تو ہمارے پاس آپ آئیں گے تو مجھے کال کریں, میری طرف سے آپ کی مل ہے. آپ آئی ہیں ملنے تو میرا آپ کا جانے کا بہت شکریہ. ہمارے عثمان بیٹے شہید کو نصیب کرے تو ہمارے ملک کا فخر ہے, ہمارے مسجد کا فخر ہے. اپنی پوری شہیدوں کے مخلوق ہیں. اللہ پاک کے ماں باپ کو صبر دے. بہت شکریہ.